अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ रूहानी आमिल हैं बल्कि एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, पामिस्ट्री के अंदर भी इनका अबूर रखते हैं और उसके अलावा जो है वो रूहानी मामलात के ऊपर, अमलियात के ऊपर भी डिस्कशन हमारे इस शो में होती है, उसके ऊपर बातचीत होती है। आज मैंने इनका इंट्रोडक्शन पहले इसलिए दे दिया है क्योंकि शुरू में मैं चाहती थी कि मैं अपने ऑडियंस को जो है वो थैंक यू बोलूं कि हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला इस शो का, और जो हमें ईमेल आईडी के ऊपर और जो नंबर हमने मेंशन किया हुआ है उसके ऊपर इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है और इतने ज़्यादा हमें सवालात आ रहे हैं। और जिन लोगों ने कुछ लोगों को जिनको सर दाऊद ने रहनुमाई जो है वो दी थी, सॉल्यूशंस बताए थे, कुछ लोगों ने उसके ऊपर अमल भी करना शुरू कर दिया है और वो उससे रिलेटेड हमें फीडबैक देते हैं, हमसे बात करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की और हम लोगों ने यही सोचा है कि हम लोग आप लोगों को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम करते रहें इस शो के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिसके अंदर हम लोग ना सिर्फ फ्यूचर की बात करते हैं, ना सिर्फ इल्म की बात करते हैं जो कि सर दाऊद को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिससे नवाजा हुआ है, बल्कि उससे साथ साथ सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि इस प्लेटफॉर्म से जितने ज़्यादा लोगों को हम फ़ायदा दे सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों के मसलों को रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम करें। तो आइए इसी के साथ हम अपने शो की शुरुआत करते हैं। और हमें जो लोगों के मसले हैं वो तो हमारे पास हैं ही और वो आप लोगों को पता है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन में उनको इंक्लूड करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी सवालात आए हैं जो कि रूहानी मसलों के साथ या रूहानी टॉपिक्स के साथ रिलेटेड हैं। तो मैंने आज ये सोचा कि उन्हीं सवालात में से ही हम अपना शो निकालते हैं, उन्हीं सवालात को हम एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंसान के दिमाग में चल रहे होते हैं। इंटरनेट पे जैसे कि मैं पहले भी बात करती हूँ, रेडली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी ऑथेंटिक नहीं है, तो इट्स बेटर to seek it from an expert, and we already have that expert with us in our studio. तो let's welcome him और अब आज का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह के साथ। सर माशाल्लाह हमें बड़ा अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस शो को। और मैं इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा रही हूँ कि ईमेल में एक तो लोग अपने मसले तो भेजते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे रूहानी टॉपिक है उसके ऊपर भी लोग अपने जो है ना वो क्वेश्चंस हमें भेज रहे होते हैं। जैसे अभी हमने पिछले दिनों में जन्नात का एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की थी, अब कुछ लोगों का उसी से रिलेटेड और भी सवालात आएंगे। तो मैंने सोचा कि आज का जो हम प्रोग्राम है वो इन्हीं सवालात को, जो हमारे पास कॉमन एक थीम बन रही थी, तो हमने सोचा आज हम इन्हीं को एड्रेस करते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों की फ़ीडबैक हमें ज़रूरत है, तो आप हमें आगे भी मुसलसल गाइड जो है वो कर सकते हैं। तो अब सर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्लैक मैजिक कब और कहाँ से शुरू हुआ। ये तो हम बात करते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या है, अब लोगों को आइडिया भी हो गया है कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं, बट बहुत सारे लोग इसके रूट में भी इंटरेस्ट लेते हैं। अब आपको पता है बहुत सारी इससे रिलेटेड भी एक डिस्कशन जो है हमें इंटरनेट पे मिलती है। तो सर अब आज आप हमें गाइड करें कि ये जो ब्लैक मैजिक है इसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ से ये बेसिकली स्टार्ट होती है और ये कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। देखें, जो रूहानियत की अगर हम बात करते हैं तो एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है और एक अबलीस का बनाया हुआ निज़ाम है। बिल्कुल। और अबलीसी निज़ाम जो है वो शैतानियत के ऊपर दलालत करता है और अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम जो है वो रूहानियत के ऊपर और रूहानी निज़ाम के ऊपर दलालत करता है। तो शैतान जो है, अबलीस का तो काम ही है इंसान को भटकाना। और अगर हम इसको मजहबी किताबों से लेते हैं तो कुरान पाक में हारूत और मारूत का एक वाक़या है। वो लोग जो है जादू सीखना चाहते थे कि जादू कैसे होता है, तो अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए दो फरिश्ते भेजे, जिसका नाम, एक का नाम हारूत था और एक का नाम मारूत था। उनका काम ये होता था कि वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे और लड़ाई डलवाते थे और बसते घर को उजाड़ते थे आजमाइश के लिए। और वो कहते थे कि हम उन लोगों को सिखाएंगे
جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے اپنی آخرت جو ہے وہ ضائع کرنی ہے مرنے کے, دیکھیں ابدی زندگی تو حقیقت ہے. جو لوگ دنیا میں اعمال کرتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اجر تو ضرور دینا ہے. جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد واقعی جنت اور دوزخ اور جزا اور سزا ہوگی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر تو مرنے کے بعد دوزخ یا جنت کا ہوا تو ہم تو ہے عبادت کر رہے ہیں, تو اگر ہوئی تو ہم تو بخشے جائیں گے, اور اگر آپ نے عبادت نہ کی یا اللہ کو نہ راضی کیا تو آپ کیا کرو گے؟ تو یعنی کہ جزا اور سزا تو ہونی ہے. جو بندہ ظاہری بات ہے دنیا میں بھی نیک اعمال کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی جزا دیتے ہیں. تو شیطان کا تو کام یہی ہے کہ بندے کو رستے سے بھٹکانا اور اس کو جو ہے اس کا آخرت سے حصہ نکالنا ہے, اور یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ میرے پیروکار تھے. تو جو لوگ شیطان کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ سمجھیں کہ وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جو ابلیسی طاقتوں والا ہے, اور ابلیسی طاقتوں میں سے شیاطین کو جو طاقت ملی ہوئی ہے, جنات کو طاقت ملی ہے, تو وہ پھر جادو کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح اسلام میں میڈیٹیشن, مراقبہ, اور جس طرح لوگ جو ہے وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہیں, اسی طرح وہاں بھی ایسی تپسیا, ایسی عبادت یا ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں جس سے ان کو پاور ملے. اس پاور کا استعمال کر کے وہ لوگوں میں جو ہے وہ قتل و غارت اور فساد اور مارنے تک کے حالات, جن کی اولاد کے ایشوز ہیں ان کو روک دینا, لالچ, وہ ساری چیزیں چلا دیتے ہیں. تو یہ برسوں سے, ہزارہ سال سے چلتا آ رہا ہے یہ عمل, اور اس میں دیکھیں شر اور خیر میں نتائج تو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس میں اثر ڈالیں گے, اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوتا. مگر کیونکہ جزا اور سزا کا عمل ہے اس دنیا میں, اور کائنات میں جو نیک عمل کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے انسانوں کو وہ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے شارٹ کٹ ہے کہ آپ سیدھے رستے سے کوئی چیز حاصل کر لو یا ایول پاور سے حاصل کر لو. تو یہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں, اعمال چلتے آ رہے ہیں, اور مختلف مذاہب میں موجود ہیں. ہندوؤں میں موجود ہیں, سکھوں میں موجود ہیں, اور عیسائیوں میں موجود ہیں. ہر مذاہب میں ایسے اعمال موجود ہیں جو ایول پاورز کا مقابلہ بھی کرتے ہیں, اور وہیں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایول پاور سے کام لیتے بھی ہیں اور کام بگاڑتے بھی ہیں. تو یہ تو بات ٹھیک ہوگی کہ ایول پاور سے ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برے کام کی طرف ہم جا رہے ہیں, نیگیٹو ایک چیز کا سہارا لے کے ہم نیگیٹو ہی چیز کو کر رہے ہیں. بٹ کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اس سے ہم بیماریاں یا باقی بھی چیزوں کو کیور کرتے ہیں, مطلب وہی بلیک میجک سے. تو یہ بھی تو ایک چیز غلط ہی ہوئی نا. دیکھیں بات تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے طاقت جو دی ہوئی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اور یہ اب دیکھیں کہ جب آپ رستہ ہی غلط اختیار کر رہے ہیں, اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ہیروئن بیچ رہے ہیں, چرس بیچ رہے ہیں, اور اس سے جو پیسہ آ رہا ہے اس کو ہاسپٹل پہ لگا رہے ہیں. تو آپ ایسے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک طرف تو انسانیت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ایک طرف اپنا ایمان بگاڑ رہے ہیں, اور ایک طرف اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اس سے جو پیسہ آ رہا ہے اس کو ہاسپٹل پہ لگا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے. یہ کوئی اسی طرح کی مثال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اچھائی کی توفیق دیتا ہے تو وہ اچھائی کی توفیق جو ہے وہ اس کی جس طرح نسلوں میں آتی ہے, اولاد میں آتی ہے, اور اس کا پھل اس کو ملتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ لازمی ضروری یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کا حق مار کے اور دوسروں کو جو وہ حق دیتے رہو. تو حق مارنا, ناانصافی کرنا, شرک کرنا, اللہ تعالیٰ سے دور رہنا, اور پھر ان چیزوں سے دوسروں کا جو دیکھیں لازمی تو نہیں کہ وہ کسی سے دیکھیں کسی کو دم کر کے یا کسی کو عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کا حکم اللہ کا چلتا ہے, کسی کو فائدہ ہو گیا, مگر ہر کسی کو تو نہیں ہوتا. کوئی 10 بندوں میں سے 2 بندے ٹھیک ہو گئے تو لوگ اس کو سمجھنے لگے. اور بیسیکلی زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے یہ جو عملیات کرتے ہیں, جادو کرتے ہیں, کالا علم کرتے ہیں, انہی لوگوں نے اپنے ہی بندے چھوڑے ہوتے ہیں.
زیادہ تر, اور وہ علاج کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ان کی جو ہے بڑی کرامات ہو گئیں, اس کے پاس گئے, بندے کے پاس گئے, اولاد نہیں ہو رہی تھی یا شادی نہیں ہو رہی تھی, میری شادی ہو گئی. تو انہوں کے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو سنائی نہیں دیتا یا کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جی ہم ان کے پاس گئے تو وہ, یا پھر اگر کوئی معذور ہے ٹانگوں سے تو وہ چلنا شروع ہو گیا. ہاں, یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے, کیونکہ جھوٹ کے اوپر نظام دلالت کر رہا ہوتا ہے ان کا. جھوٹا بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ کوئی کام بھی کر سکتا ہے کہ جی آپ کا اگر کسی کو بولنے کا نہیں تھا تو وہ اپنے ہی بندے جو ہے نہیں جی بول نہیں رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا, تو بعد میں پتہ چل ہی جاتا ہے. اور یہ کرامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو دی تھیں, جیسے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو, وہ اولیاء اللہ بابا فرید الدین گنج شکر کو, ان کو کرامات دی تھیں اور ان کی کرامتیں ابھی تک زندہ ہیں. ان کے آپ مزارات پہ چلے جائیں, ان کے جو ہے وہ قبروں پہ چلے جائیں, اب بھی وہاں پہ جو ہے روشنی, تلاوت اور قرآن پاک کی عبادت, یعنی کہ وہ معجزات ہیں ان کی. اور جو لوگ جو ہے ایول کا رستہ اختیار کرتے ہیں, برائی کا رستہ اختیار کرتے ہیں, تو ان کا نام و نشان نہیں رہا. اور جو بزرگوں کو مانتے ہیں, نیک لوگوں کو مانتے ہیں, وہ زندہ لوگ ہوتے ہیں, اور جو لوگ وہاں پر جا کے اپنا دعائیں کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور معجزات ہیں, یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو جو لوگ سیدھے رستے پہ, یہ تو حقیقت بات ہے کہ جو لوگ سیدھا رستہ اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہی ہے. اگر دنیاوی زندگی میں نہ بھی ملے تو اخروی زندگی میں ضرور مل جاتی ہے. ضرور مل جاتی ہے, بے شک. اور بس اصل میں لوگ جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ایک ٹیمپریری سکسیس کے پیچھے, اور وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ تو سب کچھ اچیو کر رہا ہے, بٹ ان دا لانگر رن نہیں وہ دیکھ پاتے ہیں کہ وہ اس کے کیا ڈیزاسٹرز جو ہے وہ امپیکٹ ہے. اچھا سر, ایک اور بھی سوال بڑا ایک چل رہا تھا, اور وہ تھا اگھوڑی. ہندوازم کے اندر اگھوڑی ایک چیز ہے, یا جو بھی بلیک میجک کرتے ہیں, تو وہ کس حد تک ڈینجرس ہے؟ مطلب وہ اگھوڑی کا جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا, جو وہ لوگ ہیں اگھوڑی جن کو کہا جاتا ہے, وہ کیا ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہندوؤں میں ایک شعبہ ہے جس میں یہ لوگ زندہ انسانوں کا اور مردہ انسانوں کا گوشت تک کھا لیتے ہیں. اچھا. اور پھر جانوروں کا خون پیتے ہیں. یہ وہی طاقتیں ہیں جو آپ اپنی جو شیطانی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے آپ وہ عمل کرتے ہیں. ہر برا سا برا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کپڑے نہ پہننا, ہر وقت جو ہے بغیر کپڑوں کے رہنا, غلاظت میں رہنا. تو وہ پھر عمل کرتے ہیں. زیادہ ان کے عمل جو ہوتے ہیں وہ جو ہے لوگوں کو مارنے کے عمل, اور کالے جادو سے, جس طرح کالے جادو کی چیزوں میں, اب کالے جادو میں سارے کام کرتے ہیں. کسی کا بیڑا گرک کرنا ہو, مارنا ہو, اور عزت شہرت خراب کرنی ہو, اولاد شادی کو روکنا ہو, اس طرح کے سارے کام وہ ہوتے ہیں. تو وہ ایک قسم کی ان کی ایک اس طرح کی ہے کہ یہ ان پاورز کو, شیطانی طاقتوں کو, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ, کیونکہ یہ نجاست میں رہتے ہیں اور زیادہ ایسے عمل کرتے ہیں قبروں میں جا کے یا شمشاد گھاٹ میں جا کے یا اندھیری جگہوں میں جا کے اس طرح کے عمل کرتے ہیں, تو وہ پھر وہ طاقتیں حاصل کر کے لوگوں کو تنگ کرنے کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں. یا وہ ان کے پاس یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بھی کر لیتے ہیں, جس طرح کینسر کا علاج بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ایڈز کا علاج, وہ ہڈیوں کے کینسر کا, اس طرح کا خون کا, بلڈ کینسر کا علاج بھی کرتے ہیں. مگر وہ بات وہی ہے کہ یہ وقتی طور پہ تو ایک چیز تو شاید اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے, مگر چیزیں ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہوتی ہیں. آپ جب اللہ سے ہٹ کے کسی کو پکارو گے, ایک چیز ٹھیک ہوتے ہوتے کئی چیزیں اور بھی بگڑ جاتی ہیں. یہ نظام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے, یعنی کہ ٹروتھ کا نظام یہ ہے کہ جو آپ سیدھے رستے پہ چلو گے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی, بہتریاں پیدا ہوں گی, اور چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. اور اگر آپ رستہ ہی غلط اختیار کرو گے تو وقتی کامیابی آپ کو نظر آ سکتی ہے, مگر بعد میں وہ کامیابیاں جو ہیں وہ ناکامیوں میں چلے جاتی ہیں. بالکل. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہمارے یہ ناظرین میں سے ہی کوئی تھے جنہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ نظر آئے تھے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ عمل کر کے بتایا تھا.
عمل کا بتایا تھا کہ آپ یہ عمل کریں، اور ابھی انہوں نے ہمیں کوئی فیڈ بیک نہیں دیا تو مجھے اب ان کا نام نہیں یاد ہے، تو اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ابھی ہمارے پاس کافی زیادہ اور بھی سوالات ہیں، ہم ان کو بھی آنسر کریں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہے بلکہ اسٹرالوجر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، نیومرولوجسٹ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ عملیات سے ریلیٹڈ بھی ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ان سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے یا کوئی 1 to 1 کانورسیشن کرنی ہے تو نیچے جو ہے وہ ای میل آئی ڈی چل رہا ہے، وہاں پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور سوالات بھیجنے کا طریقہ کار ایسا ہے، فارمیٹ جو ہے وہ یہ ہے: اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اور جو بھی آپ کا سوال ہے۔ جب آپ اس فارمیٹ میں بھیج دیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس کو پڑھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کویشچن آنسر سیشن والے کویشچنز ہیں۔ تو پلیز ان فارمیٹ کو جو ہے وہ فالو کریں، جتنی مزید ہمیں آپ ڈیٹیلز دیں گے اتنا جو ہے وہ ایکوریٹ سر داؤد جو ہے وہ ریڈنگ دیں گے۔ تو چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، اور آج کا جی پہلا سوال ہے جی نتاشا خان کا، جن کا یو کے سے تعلق ہے۔ ان کے ہسبینڈ کا نام ہے آغا خان، ان کی والدہ کا نام ہے نسیم بیگم۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اور ہسبینڈ کے ساتھ ان کی بالکل بھی نہیں بنتی۔ ان کے حساب سے ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان میں بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، نہ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کافی خوبصورت ہوں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود نہ وہ کوئی بات کرتے ہیں میرے ساتھ، نہ میرے میں کوئی انٹرسٹ لیتے ہیں، کافی زیادہ پریشان ہیں۔ تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، نتاشا خان اور اگر آغا خان کو ہم چیک کرتے ہیں تو نتاشا بے شک ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، اور بات چیت بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے انہیں، اور چیزیں کافی ان کی بہتر ہیں، مگر ان کے نتاشا کے ارد گرد ایک اورا ٹائپ یعنی کہ ایول پاورز ہیں۔ اچھا، جیسے ہی یہ اپنے میاں کے پاس بیٹھتی ہیں یا پاس جاتی ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح وہ میگنیٹ کے ڈفرینٹ سائز ہوتی ہے نا، وہ دور بھاگتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں۔ ریپیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی چیز ہوتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو نا اسپرچول ایشوز ہیں نتاشا کے ساتھ ہیں زیادہ، اچھا، جس کی وجہ سے جو نیگیٹیوٹی رہتی ہے اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، مزید ہوتے جائیں گے۔ اس طرح یہ ہے کہ آگے جا کے اور چیزیں خراب ہوتی جائیں گی۔ اگر یہ کہیں گے کہ یہ شاید رشتہ خراب ہوا ہے یا ایسی بات ہے، وہ بات نہیں ہے، کیونکہ نتاشا کے جب تک وہ ایول افیکٹ ختم نہیں ہوں گے تب تک اس کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اب ہم اس کو نتاشا کو ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ نتاشا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ روحانی طور پہ تو بات جو آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ یہ بھی ویسے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کے اوپر بد اثرات ہیں، اور وہ صرف شادی کے معاملات میں شو ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم کچھ لوگوں کا سنتے ہیں نا کہ وہ باقی چیزوں میں بڑا اچھا جا رہے ہیں، بٹ شادی یا ریلیشن شپس کے معاملے میں ذرا ان کی قسمت جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہوتی۔ ابھی دیکھیں میرے پاس جو نتاشا کی صورتحال آئی ہے اس میں یہ ہے کہ شادی بڑی اچھے طریقے سے ہوئی تھی، اور بڑی چیزیں پازیٹیوٹی کے ساتھ، اور شروع میں بڑا اچھا معاملہ چلا، اور نتاشا سارا سمجھدار ہے سارا، مگر اب کی پوزیشن میں جو ہے وہ ڈسٹربنس آ گئی ہے، بلکہ یہ ڈبل مائنڈڈ ہے نتاشا، بوجھ آ گیا ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ رہتا ہے، جسم پہ بوجھ رہتا ہے، اور کمر درد رہتی ہے، اور چیزیں کافی ڈسٹرب ہے روحانی طور پہ، اور ڈبل مائنڈڈ ہے اس وقت کہ شادی کو لے کے چلے یا نہ چلے۔ اب یہ ہے کہ یہ اپنا ایک تو روحانی حل کروا لے، عمل کروا لے، اور دوسرا خود سے اس کو نتاشا کو پڑھنے کے لیے میں عمل بتا دیتا ہوں۔ ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پانی کے اوپر دم کر کے نتاشا عشاء کے بعد پانی پینا شروع کرے، 11 دن کا عمل کرے، اس سے طبیعت میں فرق پڑے گا۔ اس کے بعد یہ ہم سے رابطہ کرے، طبیعت میں اگر فرق پڑا ہے تو ہم مزید اس کو کچھ صدقہ یا کوئی عمل بتا دیں گے تاکہ پرابلم ختم ہو جائیں اور روحانی معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ انشاءاللہ ضرور۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی سرمد بخاری کا، نیو یارک سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ایک نان مسلم لڑکی سے محبت کرتے ہیں، وہ انڈین ہے، اور ان کا نام ریتو شرما ہے، اور یہ سید فیملی سے ہیں۔ ان کے پیرنٹس نہیں مان رہے، نہ وہ مان رہی ہیں مذہب کو چینج کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگ شادی پھر بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ آپ کا مشورہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ سرمد اور ریتو کی شادی کیسی رہے گی؟ کیسی رہے گی؟ بے شک ان کے جو رابطے ہیں
وہ ٹھیک ہیں اور پیار محبت بھی رہتا ہے، مگر یہ شادی والدین کے مشورے کے بغیر بالکل نہ کریں. اگر والدین مشورہ دیتے ہیں تو کریں، ویسے چانسز ہیں کہ یہ شادی ہو سکتی ہے، ہونے کے کافی چانسز ہیں، مگر والدین کے مشورے کے ساتھ کریں تو فائدہ ہوگا، ویسے جو ہے چیزیں ڈسٹرب رہیں گی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویشچن ہے جی آکاش ورما کا، اتر پردیش سے ان کا تعلق ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 12 اکتوبر 1995. ان کی والدہ کا نام ہے پوجا جی. یہ ڈگری ہولڈر ہیں. انہوں نے کافی جگہ جو ہے وہ جابس کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جاب نہیں مل رہی. اگر ملتی بھی ہے تو 2 سے 3 ماہ سے زیادہ نہیں چلتی. ریفرنس کے بیس پہ بھی جاب کی ٹرائی کی ہے، لیکن وہ بھی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے. باہر جانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر طرف سے ان کو ناکامی فیس کرنے پڑی ہے. دوستوں کے ساتھ بزنس کا بھی انہوں نے پلان بنایا ہے، وہاں بھی نقصان ہو گیا ہے. کافی زیادہ پریشان ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کا میں نے کویشچن کے درمیان بھی کارڈ نکالنے شروع کر دیتے. ایک تو ان کا ڈیتھ کارڈ ہے، ہر چیز ختم ہوئی ہوئی ہے، چیزیں ایسے ہی بالکل، اور دل ٹوٹا ہوا ہے. 3 کام کیے ہیں انہوں نے، تینوں کاموں میں نقصان ہوا ہے، اور ابھی کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہیں. ایک باہر بھی جانا چاہ رہے ہیں. 3 ہی کام ہو گئے نا، باہر جانا چاہ رہے ہیں جی، وہ بھی کینسل ہو گیا، بزنس وہ بھی کینسل، جاب کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی کینسل، 3 ہو گئے. اور ڈسٹربنس ہے کچھ چیزوں میں. اور بلیک کلر کا کوئی یہ جو ہے وہ بلیک کلر کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی کو دے، آکاش صاحب کو، ٹھیک ہے، تاکہ جس سے معاملات میں آسانی ہو. ویسے ان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی کافی جو ہے پروسیجر سے گزر چکے ہیں. 2 سے 3 ماہ کے درمیان ان کو کوئی نیا کام آئے گا، اس کام کے اوپر یہ کام کریں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا. چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف ان کی چلی جائیں گی انشاءاللہ. جی نیکسٹ کویشچن ہے جی عروج ظفر کا. ان کے لیے ریسنٹلی ایک رشتہ آیا ہے، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہاں ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے جی 18 سپٹمبر 1995. ٹائمنگ آف برتھ جو ہے وہ دوپہر کے 4:30، اور والدہ کا نام ہے رضوانہ. عروج ظفر کا رشتہ جی، جدھر سے ان کا بھی ریسنٹ رشتہ آیا ہوا ہے. اگر آپ ذرا رشتے کا بھی مینشن کر دیتی کہ جس کا رشتہ آیا اس کی بھی ڈیٹیلز ہو. یہ نہیں انہوں نے بتایا. یہ ہمیں نا یہ پتہ چل جائے کرے نا کہ علاقہ کون سا ہے، شہر سٹی اور ملک کون سا ہے. ابھی تو میں آل اوور دا ورلڈ سے ہی کویشچنز آ رہے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں، انڈیا سے بھی آتے ہیں، آؤٹ آف جو امریکہ سے بھی آ رہے ہیں ہمیں سوال. نہیں وہ بیسیکلی یہ ہے نا کہ سٹی جو ہے، بلکہ اپنے ناظرین کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ کویشچن کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ سٹی بتائیں کہ ہم یہاں سے کر رہے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ریڈنگ میں بھی ذرا آسانی رہتی ہے. یہ رشتہ ابھی نہیں ہوگا، ابھی رکے گا. ابھی رشتہ جو ہے وہ اس میں گیپ آ رہا ہے، اور یہ جو چل رہا تھا رشتہ اس میں آلریڈی گیپ نظر آ گیا ہے، اور یہ تھوڑے عرصے بعد ان کو نظر آئے گا. ابھی گیپ ہے. ہاں، رشتے کو کرنے کے لیے یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر لیں. 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. 21 دن کا عمل کریں عشاء کے بعد. امید ہے کہ رشتے میں کافی حد تک بہتریاں آ جائیں گی انشاءاللہ. نیکسٹ کویشچن ہے جی کملا دیوی کا. ان کا پونے سے تعلق ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 7 فیبروری 1999. ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بال نوچ رہا ہے. کملا دیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ویسے جو یہ روحانی مسئلوں کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتی ہے وہ کوئی خاص قسم کی درد ہوتی ہے، مطلب ڈفرینٹ ہوتی ہے. سٹریس ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے سر کے اوپر وزن پڑ رہا ہے، یہ چیزیں سٹریس رہتی ہیں. کندھوں پہ وزن، اور جس طرح بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کو دھندلا پن نظر آتا ہے، اور کندھوں پہ کھچاؤ رہتا ہے. اس کے ساتھ بھی کچھ میجک کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس کا سر درد، بلکہ سر پکڑا ہی رہتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اور کافی چیزیں. یہ اپنا کوئی اسپرچول جو ہے سولوشن کروائے تاکہ یہ چیزیں اس کی ٹھیک ہو جائیں. یعنی کہ ان کے اوپر اثرات ہیں، بد اثرات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ناظرین اس کے علاوہ کبھی کبھار میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، جیسے آئی سائٹ وغیرہ آپ کی ویک ہو، تو اگر آپ کا میڈیکل انٹرونشن سے بھی چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اسپرچولی جو ہے وہ آپ کو ہیلنگ کی ضرورت ہے، تو آپ اس ڈائریکشن میں جائیں. لیکن ضرور میڈیکلی بھی اپنے آپ کو چیک کروائیں، ٹریٹ کروائیں. یہ بھی
آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. جی نیکسٹ کویشچن ہے جی خوشی محمد کا, دنیا پور سے ان کا تعلق ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے جی 19 اکتوبر 1989, اور جی ان کا اپنا بزنس تھا لیکن ان کا کام کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا ہے. بزنس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور چاہتے ہوئے بھی یہ کچھ نہیں کر پاتی ہیں. ان کو سارا ٹائم سستی سی رہتی ہے اور کچھ بھی نیا کرنے کا دل نہیں کرتا. کافی عرصے کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ چل رہا ہے, کافی عرصے سے, اور معاملات میں خرابی بھی چل رہی ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی, گھر میں بھی بے سکونی سی رہتی ہے. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ پانی لے کر پانی میں 4 یا 5 چمچ نمک کے ڈال کے وہ پانی کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے 11 مرتبہ گھر میں چھڑکاؤ کریں. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ نہائیں بھی پانی میں نا 4-5 چمچ نمک کے ڈال کے 3-4 مرتبہ نہائیں, تاکہ طبیعت کے اوپر جو بوجھل پن ہے, جو اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں. کچھ عرصہ یہ کام کریں. اور دوسرا یہ کہ آیت الکرسی روزانہ 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے یہ پینا شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ کویشچن ہے جی گوہر خان کا, کینیڈا سے ان کا تعلق ہے. ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, رپورٹس بھی ٹھیک ہیں, علاج بھی کروایا ہے, لیکن کافی زیادہ جو ہیں یہ پریشان ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں دماغی مریض بنتی جا رہی ہوں. گوہر خان کی اولاد, مطلب علاج کروانے کے بعد ان کو وہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ, لیکن پھر بھی اسٹل اولاد نہیں ہے. دیکھیں یہ تو میرے پاس تو اس کا میجک کا ایشو آ رہا ہے. اچھا. اور بلیک میجک کا ایشو ہے, بوجھل پن, طبیعت اور کافی حد تک ڈسٹربنس ہے. ایک تو یہ کہ پانی لے کر اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پئیں, پانی 11 دن کا عمل کریں, اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے یہ سورہ اخلاص 200 مرتبہ کھجوریں لے کر, اور کھجوروں کے اوپر سورہ اخلاص جو ہے وہ روز 2 دانے لے کر 200 مرتبہ پڑھ کے اولاد کی نیت سے صبح نہار منہ پانی کے اوپر بھی پھونک ماریں, ان کھجوروں کے اوپر بھی پھونک ماریں اور ان کو کھا لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کافی حد تک آسانیاں نظر آئیں گی, مگر بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے میجک کا علاج کروائیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں اور بھی ڈسٹربڈ ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اور بھی مزید جو ہیں وہ سوالات ہیں ناظرین, لیکن ان کو ہم اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ بریک کے بعد. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف, کہیں جائیے گا نہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر, اور ہمارے ساتھ موجود ہے داؤد جی داؤد, جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہے بلکہ وہ ایک ایسٹرالوجر بھی ہیں, پامسٹ بھی ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں, نیومرولوجسٹ بھی ہیں, اور روحانیت اور عملیات سے ان کا تعلق ہے, تو اس کے بھی اکارڈنگلی یہ سارا کچھ گائیڈ کر دیتے. استخارہ اسپیشلسٹ بھی ہیں, اور اگر آپ نے ان سے کوئی پرسنل ریڈنگ لینی ہے یا کوئی اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو نیچے دیے ہوئے سلائڈ کے اوپر ای میل آئی ڈی اور نمبر مینشنڈ ہے, آپ اس کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں, انفارمیشن لے سکتے ہیں, ورنہ آپ ان کو سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر بھی ان کو داؤد جی داؤد کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں اپنی کوئری پٹ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی اس شو کے لیے فیبل آف فیوچر کے لیے اپنی کوئریز پٹ ان کرنی ہے تو نیچے دیے گئے ای میل آئی ڈی کے اوپر اور نمبر کے اوپر آپ اپنے ہمیں کویشچنز بھیج سکتے ہیں. تو چلتے ہیں کویشچنز کی طرف. نیکسٹ کویشچن ہے جی اسد طارق صاحب کا. انہوں نے نہیں بتایا ان کا تعلق کدھر سے ہے, پاکستان سے ہی ہے, لیکن انہوں نے کوئی شہر نہیں بتایا, اور یہ بے روزگار ہیں, کہیں پہ بھی ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے, اس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس بھی کم ہو رہا ہے, دماغ بھی کمزور ہے, کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. اور ایک تو وہ اس مسئلے کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ ان کے لیے سوٹیبل سٹون کون سا رہے گا. ڈیٹ آف برتھ ان کی بنتی ہے 5 اپریل 1993, اور ان کی والدہ کا نام ہے کلثوم اختر. ایک تو یہ سٹون سیٹرن میں ہے تو بلو سفائر نیلم, وہ پہن لیں. یہ نام سے بتا رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. ویسے 6 نمبر ان کا بنتا ہے لکی, اور تھوڑے سے اس وقت مشکل حالات ہیں, اور فیملی سے بڑا ان کو پیار ہے, اور فیملی سے ریلیٹڈ چیزیں سوچتے رہتے ہیں, مگر اس وقت دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اسد نام ہے نا, اسد طارق. پاکستان سے ان کا تعلق ہے, لیکن انہوں نے اپنا شہر نہیں مینشن کیا. جی, یہ اسد کے نا کئی معاملات شروع ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں, رکاوٹیں آ جاتی ہیں, معاملات میں خرابی رہتی ہے. اسد بھائی کو چاہیے کہ آیت کریمہ پڑھیں,
313 مرتبہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد اپنے کاموں کو سامنے رکھ کے آیت کریمہ پڑھیں اور کسی بلیک کلر کی چیز کا صدقہ دے دیں. طبیعت میں بھی بوجھل پن رہتا ہے, میجک کے اثرات ہیں, اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام نہیں ہو رہا, تو یہ تھوڑا سا گیپ ہے. اس طرح یہ پڑھائی بھی کر لیں اور صدقہ بھی دے دیں تو کافی حد تک بہتری ہو جائے گی. اچھا, یہ جو بلیک کلر کا کپڑا بھی تو دے سکتے ہیں نا, تو زیادہ بہتر کون سا ہوتا ہے کہ خود آپ نے جو پہنا ہوا ہے آپ وہ والا دیں یا آپ ایک نیا خرید کے دیں؟ دونوں صورتیں ہو کیونکہ یہ بھی سکتی ہیں. سوال کچھ لوگوں کا آتا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, پہنا ہوا بھی دیا جا سکتا ہے, کپڑے کا صدقہ ہو سکتا ہے, بلیک کلر کی دالیں بھی ہوتی ہیں, بلیک کلر کی ہاں جی مٹھائی ہوتی ہے, بلیک چنے ہوتے ہیں, بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں. اب یہ تو کسی بندے کا پرسنل جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے, تو پھر اس کے اوپر کچھ پڑھائی بھی ہوتی ہے. یہ جو شعبہ ہے یہ ہے عملیات کا. ٹھیک ہے. اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو یا میجک کے جو اثرات چل رہے ہوں, بد اثرات ہو, رجت ہو, تو وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیا دینا چاہیے یا اس کے لیے کیا چیز سوٹ آتی ہے, وہ اس کو اس کے نام کے مطابق ہی دیا جاتا ہے. ہر بندہ نہیں پھر وہ دیتا, تو پھر چیزیں کافی حد تک بہتر. اور یہ اوپن اینڈیڈ ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی ہی پہنی ہوئی چیز کو آپ دیں گے تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے, پر جیسے سر داؤد نے بتایا کہ یہ اوپن اینڈیڈ ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی اس کے اوپر جو ود ان ریچ آپ کے جو مینز ہیں اس کے اوپر. تو حل عائشہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر بد اثرات ہو تو وہ اس کا علاج کروائے کسی مستند عمل سے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ خود وقتی طور پہ تو اس کو کر سکتے ہو ٹھیک اور علاج کر سکتے ہو, مگر بیسیکلی تو اس کا حل جو ہے وہ پراپر کروانا چاہیے تاکہ اس چیز سے جان چھوٹ جائے. اب کئی لوگوں کے لیے تعویذات کا استعمال بھی آتا ہے. اب ہم کئی لوگ تو ویسے ہی پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں, پڑھائیوں سے تو اثرات نہیں جاتے بلکہ اور چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, اجازت کے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. اور کئی لوگوں کا جو ہے نہانے کے لیے بھی نقش ہوتے ہیں, جسم پر مل کے جلانے کے لیے بھی نقش ہوتے ہیں, اور کئیوں کا جادو پانی والا واٹر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, کئیوں کا جو ہے وہ آگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. دیکھیں جس طرح انسان کی جو ہے وہ پیدائش مٹی, آگ, ہوا اور پانی سے ہوتی ہے, اسی طرح جو سٹارز کی پوزیشن ہے اس میں بھی کئی ارتھ والے سٹارز ہیں, کوئی جو ہے وہ واٹر والے سٹارز ہیں. تو اس کی جو چالیں چلا کے نمرولوجی سے وہ تعویذات جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں, تو ان کو پھر انہی چالوں کی ترتیب بنا کے ٹھیک کیا جاتا ہے, اسے علاج کیا جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کسی مستند جو بندہ سمجھتے ہیں اسے علاج کروایا جائے. جی نیکسٹ کوشچن ہے جی پریرنا کا, یو کے سے ان کا تعلق ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے کوشلیہ, اور ان کا ذرا مسئلہ تھوڑا سا سیریس ہے, اور مسئلے سب کے ہی سیریس ہیں لیکن انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں اصل میں بتایا ہوا ہے. جی یہ یو کے میں ڈیزائنر ہیں اور ان کا اپنا بزنس ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں خوبصورت بھی ہوں اور انٹیلیجنٹ بھی ہوں, لیکن 6 مہینے سے زیادہ ان کا ریلیشن شپ نہیں چلتا ہے. ایک لڑکے سے انہوں نے چھپ کے شادی بھی کی ہے, وہ پاکستانی تھا, اور اس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو چینج بھی کیا, اپنا مذہب بھی انہوں نے چینج کیا ہے, لیکن اس کی فیملی کو نہیں پتہ پریرنا کے بارے میں, اور انہوں نے اب اس شخص نے ان کے ایک اور شادی بھی کر لی اپنے فادر کے کہنے پر, اور بتایا بھی نہیں. 6 مہینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور 6-8 مہینے بعد انہوں نے ان سے رابطہ کیا تو ان کو پتہ لگا کہ سگنل کا کوئی, انہوں نے بولا کہ مسئلہ ہے یہ وہ, کوئی نہ کوئی وہ بہانے بناتے رہے, اور ان کو پتہ لگا کہ ان کی آلریڈی انہوں نے بھی شادی کر لی ہے اور ان کی بیگم کے ساتھ بھی رابطہ ہو گیا. تو اب انہوں نے جو ہے وہ ڈیورس کا کہا ہے, لیکن مجھے وہ ڈیورس بھی نہیں دے رہے ہیں, اپنی فیملی کو بھی نہیں بتا رہے ہیں, نہ کوئی خرچہ دے رہے ہیں, نہ کچھ, تو نہ کوئی رائٹس دے رہے ہیں. تو وہ کافی زیادہ اس کشمکش میں جو ہے وہ مبتلا ہیں. ان کا مسلمان جو نیم ہے وہ ماہی ہے, اور ان کے ہسبینڈ کا نام حماد ہے. ماہی اور حماد کے معاملات آگے جا کے کیا ہے, اور حماد نے کہیں ان کو دھوکہ تو نہیں دیا, کیونکہ جیسے وہ اب ان کے ساتھ رابطہ بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے اور کوئی بات بھی نہیں چل رہی. اچھا, ایک تو یہ حماد تو چھوڑنا چاہ رہا ہے انہیں نا, اچھا چھوڑنا چاہ رہا ہے, اور ڈسٹرب ہے, ان کے معاملات کافی زیادہ آگے پرابلم آئے گی ماہی کے. ٹھیک ہے. ہاں جی, اور یہ دیکھتے ہیں کہ حماد نے اس کو دھوکہ تو نہیں دیا, یا پھر ان کے اوپر کوئی بد اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ.
دیکھیے کچھ چیزیں تو ایک انسان خود بھی آپ کے اوپر کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی لینی چاہیے. نہیں, کچھ تو ایشوز تو ہیں ان کے کاموں میں, رکاوٹیں تو آتی ہیں, اسپرچل ایشوز تو ہیں. ہاں جی, وہ کہہ رہی ہیں ریلیشن شپ نہیں چلتا ان کا 6 مہینے وہ سے رکاوٹیں چل رہی ہیں ابھی, اور دھوکہ تو نہیں, کام شروع تو ہوا تھا, مگر یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں, اس وقت ڈسٹرب ہو گئی ہیں. ہاں, اگر یہ اس معاملے کو, اس رشتے کو جو چلانا چاہیں تو چلا سکتی ہیں کسی طریقے کے ساتھ, مجبوری سے چل رہا ہے ابھی تو, اور ابھی تو گیپ آیا ہوا ہے, اور اب جا کے کہ یہ رشتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حماد کا اور ماہی کا رشتہ آگے چلے گا کہ نہیں چلے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو ابھی کرنٹ وائف ہے انہوں نے ان کو بتایا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ایکس گرل فرینڈ ہے. چلے جائے گا, چل جائے گا ابھی, جبکہ وہ ان کے اصل میں وائف ہیں. ایسا نہیں ہے, رشتہ بہتر ہو جائے گا, مگر ابھی جو حالات میں خرابیاں, کچھ میچنگ کے ایشوز بھی ہیں, اور کچھ چیزیں ڈسٹرب بھی ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹ ہے, مگر رشتے کے چلنے کے چانسز ہیں. تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بس انتظار کریں, بھی انتظار کریں, بڑا فیصلہ بھی نہ کریں, تھوڑا سا حالات کا انتظار کریں اور دیکھیں کس طرح چیزیں جو ہے وہ پے آؤٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کویشچن ہے جی کاشف عمران صاحب کا, ان کا گجرات انڈیا سے تعلق ہے. میری وائف مجھے بہت ٹارچر کرتی ہے اپنی باتوں سے. جس دن سے شادی ہوئی ہے ایک دن نہیں مجھے سکون سے رہنے دیا, میرا سکون برباد کر دیا ہے. میں کسی اور کو پسند کرتا تھا, لیکن میرے گھر والوں نے ایموشنل بلیک میل کر کے میری شادی زوحا سے کروا دی. اس کو میری محبت کے بارے میں پتہ تھا. جس دن سے شادی ہوئی ہے اس نے ایک دن بھی ایسا نہیں جب مجھے تنگ نہ کیا ہو. نہ کوئی کام کرتی ہے, اور میں نے تو کبھی اس کو تنگ نہیں کیا. نہ وہ ڈیورس لیتی ہے, نہ مجھے لینے دیتی ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی ذلیل بھی کرتی ہے, تنگ بھی کرتی ہے. سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن انہوں نے کافی دفعہ اس کو استعمال کیا ہے, تو میں اس کو اسی لیے مینشن کر رہی ہوں ان کی مینٹل سٹیٹ بتانے کے لیے. یہ شادی بھی اسی کی ضد سے ہوئی تھی, جس کی وجہ سے سارا خاندان والوں نے مجھے مجبور کیا اس سے شادی کرنے کو. میں اس کی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ نہ میری ہوتی ہے نہ مجھے کسی اور کی ہونے دیتی ہے. جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ بہت سمجھدار سوبر لڑکی ہے اور ان چالاکیوں سے بہت دور ہے. پھر بھی اس نے ایک لفظ نہیں کہا. اس کا نام رمشا ہے, اور جو ان کی وائف ہے ان کا نام زوحا ہے. اور رمشا وہ لڑکی ہے جن کو یہ پسند کرتے ہیں, اور وہ کینیڈا چلی گئی ہیں, اور میری وائف جو ہے وہ ان کے بھی خلاف ہیں. میں ہر چیز دیتا ہوں, خود کھانا بناتا ہوں, کوئی مسئلہ اس کو نہ ہونے دے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ اس نے میری اور رمشا کی زندگی برباد کر دی ہے. اپنے بڑوں کو شامل کریں سارے مسئلے میں, اور کوشش کریں کہ بزرگوں کو شامل کر کے اس معاملے کو کلیئر کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ان کے بڑے ہیں وہ بھی ان کے اگینسٹ ہیں, اس لڑکی کے بندے کے اگینسٹ ہیں. تو اس کا بڑا ایک میں ان کو پڑھائی بتاتا ہوں, جو ان کو تنگ کر رہے ہیں یا جو مخالف ہیں, 2 عمل بتا دیتا ہوں, دونوں میں سے کوئی ایک عمل کر لیں. ایک تو یہ کہ جو مخالفین ہیں ان کو عشاء کے بعد جو ہے ایک تسبیح سورہ کوثر کی, اس میں ان کی بیوی اور جو لوگ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں 21 دن کا عمل کریں سورہ کوثر کا. اگر یہ نہ کر سکیں تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم, جو پرابلم آ رہی ہے یا جو لوگ تنگ کر رہے ہیں XYZ جو بھی ہے, ان سب کو سامنے رکھ کے جو ہے یہ عمل شروع کریں 313 مرتبہ, 21 دن کا عمل کریں, تو بیوی کی بھی طبیعت سیٹ ہو جائے گی, اور جو تنگ کر رہے ہیں, جو پرابلم پیدا کر رہے ہیں, ان کے بھی کافی حد تک معاملہ سیدھے ہو جائے گا. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑوں کا مان نہ ٹوٹے, اس لیے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں, بٹ پھر روحانی طریقے سے یہی طریقہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہمارے سے رابطہ ضرور کیجیے گا, سداؤد سے رابطہ کیجیے گا, تاکہ آپ کے مسئلے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ریزالو ہو جائیں. جی نیکسٹ کویشچن ہے جی سندیپ جہاں کا, پٹنہ سے ان کا تعلق ہے. ان کی والدہ کا نام انوپما ہے. جس سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو بالکل بھی مطلب پسند نہیں کرتی ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ عمل مجھے بتا دیں کہ وہ ان کے پاس آ جائے. اور اس لڑکی کا نام جانکی ہے. مکس مٹھائی لے کے مکس مٹھائی لے کے ان کو کسی پانی بہ رہا ہو تو وہ پانی کے پاس دریا کوئی بہ رہا ہو وہاں رکھ دیں, اس نیت سے کہ شادی میں آسانیاں ہو جائیں. یہ ایک دفعہ کا یہ عمل کریں. دوسری دفعہ 5 لڈو لے کے یلو
اور ساتھ پان، میٹھا پان ہوتا ہے، اچھا وہ لے کے اس کو دونوں کو اکٹھا کر کے وہ کسی ویران جگہ پہ شادی کی نیت سے رکھیں، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. باقی یہ ہم سے رابطہ کریں گے، ہم اور چیزیں بتا دیں گے تو کافی حد تک بہتری کی چانس. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویشچن ہے جی رضا طاہر کا، یو ایس اے سے ان کا تعلق ہے. میں پاکستان سے شادی کر کے آئی تھی، ہسبینڈ یہاں کے نیشنل تھے. پہلے جب تک پاکستان میں تھے میرے ہسبینڈ بہت اچھے تھے، لیکن یو ایس اے آنے کے بعد وہ مجھے گھر میں بند کر کے چلے جاتے ہیں. میرا مس کیریج ہو گیا اور وہ سارا دن گھر نہیں آئے، اور جب آئے تو میں رات کو گھر میں گری پڑی ہوئی تھی. اور وہ میرے گھر والوں کے سامنے بہت اچھے بنتے ہیں، لیکن ویسے جو ہے وہ ان کے ساتھ اکیلے میں ٹھیک تعلق نہیں رکھتے. جب ان کا فون بند ہوتا ہے تو ان کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. میں گرین کارڈ لینے کی وجہ سے چپ تھی، پھر ایک دن اسے مجھے 3 بار طلاق دے دی. میں وہاں سے اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئرنگ میں رہنے لگی. 3 سال بعد اس نے آفیشیلی نوٹس بھجوایا مجھے ڈیورس کا. ڈیورس تو مجھے آلریڈی دے چکا تھا، لیکن اس نے نوٹس بھیجے کیونکہ اس کے 5 دن بعد میرا گرین کارڈ ملنا تھا، لیکن وہ رک گیا. اب مجھے لیگلی یا تو اسے شادی کرنی تھی یا کنٹری چھوڑنی تھی. پھر بھی میں اپنے ایک انڈین فرینڈ سے شادی کر لی جو کہ نان مسلم تھا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا اس سے شادی کر کے، کیونکہ وہ نان مسلم تھا لیکن اب مسلم ہے. سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی میں اپسیٹ ہو جاتی ہوں، لیکن وہ بہت اچھا ہے، لیکن میں ماضی میں چلی جاتی ہوں. مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری لائف سکون سے گزرے، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ میرا نان مسلم کو مسلم کر کے شادی کرنا غلط تو نہیں. رضا طاہر نام ہے. رضا طاہر کو ابھی تو تھوڑی سی پرابلم ہے، مگر اس کو نا پیرنٹس کو ساتھ لے کے رہنا چاہیے. اچھا، لیکن وہ تو باہر کے ملک میں رہے. پھر بھی ان کے ساتھ مشورے میں رہے. اور دوسرا کہ جس سے شادی اب ہوئی ہے نان مسلم کو مسلم کیا ہے، یہ شادی کیسی رہے گی؟ اس کی شادی جو ہوئی ہے نا وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی. وہاں بھی پرابلم آ رہی ہے، اور پرابلم دل ٹوٹا ہوا ہے، چیزیں ڈسٹرب میں کافی زیادہ نا. اس کو رضا کو 500 مرتبہ آیت کریمہ اگر پڑھ لے یہ 21 دن اپنے تمام مسئلوں کو سامنے رکھ کے 21 دن کا عمل کرے، کسی ریڈ چیز کا صدقہ بھی کر دے تو کافی چیزیں مینج ہو جائیں گی. چیزیں تو ڈسٹرب ہوتی رہتی ہیں، اور مشورے کے ساتھ کام کرے، جذباتی ہو کے نہ کرے. تھوڑی سی جو ہے وہ ہمدرد تو ہیں ویسے یہ، مگر جن کے ساتھ ہمدردی کرتی ہیں وہی جڑیں کاٹتا ہے. رکاوٹیں ہیں اس وقت نا. یہ پڑھائی شروع کرے تو اس سے یہ ہے کہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تو رضا ضرور یہ سارا عمل کر کے آپ ہمیں بتائیے گا. نیکسٹ کویشچن ہے جی بشرا کا، ان کی والدہ کا نام ہے رزیہ. ڈیٹ آف برتھ ان کی بنتی ہے 4 مارچ 1997. پلیس آف برتھ ہے نوشہرہ، اور صبح 4 سے 4:30 بجے ان کی پیدائش ہوئی تھی. انہوں نے سوال کیا تھا لاسٹ ٹائم، اور آپ نے ان کو بد اثرات رشتے میں بد اثرات دور کرنے کے لیے 500 بار جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ بتایا تھا. اب پانی پر دم کر کے بھی پینا ہے ساتھ اس کو. تو اب وہ کر چکی ہیں، اب وہ مزید آگے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کہ ابھی بھی بد اثرات ہیں اور رشتے کے چانسز کب تک ہیں. دیکھیے بشرا کی صحت کا بھی ایشو تھا مجھے یاد ہے، اور طبیعت بھی خراب رہتی تھی. یہ صرف بد اثرات اور رکاوٹیں اور بندش دور کرنے کے لیے عمل بتایا تھا. ٹھیک ہے. ابھی ان کو رشتے کے لیے عمل کرنا چاہیے. وہ عمل یہ ہے کہ 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، اور یہ 21 دن کا عمل کریں. انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور پھر آپ بشرا جو ہیں وہ رابطہ بھی سر داؤد کے ساتھ کر سکتی ہیں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس مسئلے کو جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ ریزالو ہونے کی طرف جا سکے. جیسے سر داؤد نے بتایا کہ بد اثرات کو دور کرنے کے لیے تھا، لیکن اگر آپ نے ایک اسپیسیفک چیز کے لیے بھی کروانا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اسپیسیفک پڑھائی ہوتی ہے. تو سر یہ تو آج کا ہمارا آخری کویشچن تھا. تو اب جاتے جاتے آپ کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی بات یا کوئی شعر اگر آپ سنانا چاہیں تو. بات یہ عائشہ کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، روزمرہ کی زندگی، اس میں ہمیں اپنے کاموں کے لیے نا بار بار جو ہے کوشش کرنی پڑتی ہے، دعا کرنی پڑتی ہے. جو لوگ اپنے کاموں کے لیے عملیات کا سہارا لیتے ہیں، عملیات کرتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا جو ایسے عمل کرتے رہتے ہیں، ان کی پریکٹس میں اللہ تعالیٰ موجود رہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے کام کر رہے ہیں. تو
جو بھی کام رک جائے یا رکاوٹیں ہیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کام کروانے کا طریقہ آ جائے تاکہ وہ کام ہو جائے، اور اگر طریقہ نہیں آتا تو کسی سے گائیڈنس لیں تاکہ کاموں میں جو مدد آئے اس سے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ بالکل، بہت پیاری بات، اور گائیڈنس لینے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس داؤد جو ہے وہ موجود ہیں۔ آپ ہمیں اپنا سوال بھیجنا مت بھولیے گا، ساتھ ساتھ آپ کا فیڈ بیک بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔